जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं। इस हदीस की शरह पिछले कई दस से आपके सामने चल रही है। बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुँच गए और पहुँचने के बाद उन्होंने सवाल शुरू किया। पहला सवाल जो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है उसमें है मल इस्लाम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में पहला सवाल है मल ईमान, ईमान क्या है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो सहीह मुस्लिम की पहली हदीस है उसमें सवाल पहले किसके बारे में है? इस्लाम के बारे में। इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही थी कि तरतीब में आप न जाएं, क्योंकि तरतीब हदीसों में अलग अलग आई हुई है। तो इस्लाम क्यों पहले बयान किया, ईमान को क्यों बाद में बयान किया, इस तरतीब की हिकमत क्या है, उस हिकमत के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये रावियों के बयान के लिहाज से तरतीब है। किसी रावी ने इस्लाम को पहले बयान किया, किसी ने ईमान को पहले बयान किया और किसी ने एहसान को भी पहले बयान किया और किसी ने एहसान को इस्लाम और ईमान के बीच में बयान किया है। तो ये तरतीब किसके लिहाज से है? रावियों के लिहाज से, उनके बयान करने के लिहाज से। तरतीब की हिकमत क्या है उसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो आज का जो हमारा दर्स है शुरू किससे होता है? इस्लाम। इस्लाम क्या है? अगर आप में से किसी से भी ये पूछा जाए इस्लाम क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक मजहब है जिसको दुनिया के बहुत सारे लोग मानते हैं, या दुनिया की एक कसीर तादाद जिस पर ईमान रखती है, जिसको मानती है, जिसको फॉलो करती है, वो इस्लाम है। ये न कहेंगे इस्लाम क्या है। मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अगर किसी आदमी से एग्ज़ाम नहीं है, कहीं कोई पढ़ाई होती है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, तो अरबी वाले जब जवाब देते हैं इस्लाम क्या है तो कहते हैं इस्लाम का पहले लुग़वी माना ये है, यानी अल इस्लाम लुग़तन है। अरबी में कहते हैं अल इस्लाम लुग़तन अल इस्तिस्लाम, अल इस्तिस्लाम। मन इस्लाम, इस्लाम क्या है? सवाल यही है इस्लाम के बारे में। इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम एक दीन है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तो क्या कहा? अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व तुक़ीम अस्सलात व तु'ती अज़्ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जुद बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। बाद रिवायतों में वतअतमिरा और बाद रिवायतों में वतग़तसिल मिन अल-जनाबति और बाद रिवायतों में वज़ू का तवज़्ज़ु, वज़ू का बयान भी है। तो ये मुख्तलिफ रिवायतों में ये बयान है इस्लाम का। आपने जवाब दिया। जिससे लोगों ने ये बात कही है कि सवाल का मकसद यहाँ पर इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि इस्लाम के अरकान के बारे में मालूमात। सवाल का जवाब ये बता रहा है, जिस जवाब के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि सदक़ता, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो जवाब बता रहा है कि ये सवाल इस्लाम के अरकान के बारे में है, दीन इस्लाम के बारे में नहीं कि दीन इस्लाम जैसे जो है मसीही मज़हब है, हिंदू मज़हब है, जैन मज़हब है, सिख मज़हब है, वैसे इस्लाम एक मज़हब है, उस मज़हब की हैसियत से उसके बारे में सवाल किया गया। वैसा कुछ नहीं है, बल्कि सवाल क्या था? इस्लाम के अरकान। इस्लाम के अरकान के तौर पर कितनी चीज़ें पेश की गई हैं? अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको हम देखिए लिखते हैं, पहले को कहा जाता है शहादत, एक लफ्ज़ में। दूसरा है इक़ामत सलात, तीसरा है ईताए ज़कात, चौथा है सौम रमज़ान,
تیسری حدیث جو حدیث ابن عمر ہے، ابن عمر کی حدیث ہے، وہ بنی الاسلام والا ہم سے شہادت اللہ الہ کتاب کے اندر تیسری حدیث یہی ہے، اس میں یہی 5 ارکان ہیں، لیکن ہم فی الحال آپ کے سامنے صرف حدیث جبرائیل کے لحاظ سے اس کی وضاحت کریں۔ اسلام کے لیے 5 ارکان ہیں: شہادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت یا حج البیت یعنی حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں: شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 ہیں۔ ان 5 میں کامن بات کیا ہے؟ 5 کے بارے میں دیکھیے، سوچئے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب میں کامن ہے؟ عمل۔ ان 4 کا تعلق عمل سے ہے۔ ہاں، 4 کا تعلق عمل سے ہے۔ کون سا عمل یہ؟ عمل بھی ظاہر ہوتا ہے اور باطن ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کوئی بھی عمل کہتے ہیں ظاہری عمل۔ 5 کا تعلق ظاہری عمل سے ہے۔ تو کہا جاتا ہے 5 میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو سننے میں آئیں گی یا دیکھنے میں آئیں گی۔ سمجھ آئے نا؟ جیسے کسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ ظاہر ہوا تو سامنے والا اسے سنتا ہے، سننے میں آئی گی۔ نماز پڑھ رہا ہے، وہ چیز دیکھنے میں آئی گی۔ تو یہ چیز ظاہر ہے، بالکل ظاہری عمل ہے۔ ہم ظاہری عمل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے عمل۔ تو 5 میں کامن چیز کیا ہے؟ یہ ظاہری عمل ہے، کامن ظاہری عمل۔ جی، اس کے بعد ذرا فرق دیکھیں، 5 میں فرق کیا ہے؟ یہ بات تھی کامن کیا ہے چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اب یہ ہے کہ تینوں میں یا 5 میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ایک کو دوسرے سے الگ کرتی ہیں؟ ہاں جی، زبان سے۔ ہاں، کون سی بات ہے زبان سے؟ کلمہ شہادت، اسی کا ایک تعلق اس میں 5 میں الگ ہے، یہ قول ہے تو زبان سے الگ ہوتا ہے، اسی کو سنا جاتا ہے۔ 5 میں شہادت 4 سے الگ ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے الگ ہو جاتا ہے کہ یہ لسان کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے۔ شہادت کو کہتے ہیں یہ زبان کا عمل ہے، یہ عمل ہے، ظاہری عمل ہے، لیکن عمل کس کا ہے؟ یہ زبان کا عمل ہے، یا اس کو قول بھی کہتے ہیں، ایسی چیز جو سنی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج البیت، سے اعمال جوارح کہتے ہیں۔ یعنی اس میں کبھی بعض اس میں ایسی چیزیں ہیں جو زبان سے بھی کہیں کہ اس کا تعلق ہوتا ہے، جیسے نماز میں آپ قرات کرتے ہیں تو اس قرات سنی جاتی ہے، دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پورا جسم اس میں عمل کرتا ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اعمال جوارح کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ان 4 میں کیا فرق ہے۔ ہاں، ان 4 میں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ صلاۃ جو نماز ہے، یہ ہر دن اور ہر اس کا جو اصول ہے ہمیشہ کرنے کا، باقی کا جو ہے اس میں ایک مدت رہتے ہیں۔ یہ روز کا عمل ہے، اقامت صلاۃ روز کا عمل ہے۔ جی، ایک ڈفرینس یہ ہے، فرق یہ ہے۔ اور درمیانی 2 میں استطاعت کی تعلیم، زکوٰۃ اور حج کا۔
وہ استطاعت رکھتا ہے زکوٰۃ اور حج میں استطاعت کی شرط ہے، कंपल्सरी کمپلسری ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا فرق ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ مال کی عبادت ہے، اور بولیے मुद्दत صلاۃ بدن کی عبادت ہے، زکوٰۃ مال کی عبادت ہے۔ کہتے ہیں جسمانی عبادت، صلاۃ کیا ہے؟ یہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، روزہ नफ्स حج یہ دونوں ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ حج یہ جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اقامت صلاۃ یہ جسمانی ہے، صرف جسمانی ہے، ایتاء زکوٰۃ صرف مالی ہے، حج دونوں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ جسمانی ہے یا مالی ہے؟ تزکیہ نفس، ہاں، لیکن عبادت کیسی ہے؟ جسمانی ہے یا مالی ہے؟ جسمانی ہے، جسم سے یہ عبادت ادا کی جاتی ہے یا مال کے ذریعے سے؟ جسم سے، جہاں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، جسم سے تعلق رکھتی ہے عبادت۔ یہ فرق کرنے سے ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، اس میں حج میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اگر میت کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں زکوٰۃ فرض تھی تو اس کے جو بھی ورثہ ہیں اس میں سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ یہ بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے، میت کی طرف سے یہ عبادت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں بھی سب کا اتفاق ہے۔ روزہ روزہ عبادت کون سی ہے؟ بدنی ہے، ہم اس کو نماز کے ساتھ جوڑیں، یا مالی ہے زکوٰۃ کے ساتھ جوڑیں؟ عبادت کون سی ہے؟ حج کے بارے میں یہ متفق علیہ ہے کہ یہ مالی اور جسمانی دونوں عبادت ہے، لیکن روزے کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی دونوں عبادت ہے، یعنی جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دونوں عبادت ہے، یہ جسم سے بھی تعلق ہے، مال سے بھی تعلق ہے، یہ بات اصل کفارے سے آتی ہے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے وہ کس چیز کو ذہن میں رکھا ہے؟ کفارے۔ روزے کا کفارہ مال کی شکل میں ہے، روزے کا کفارہ جو ادا کیا جاتا ہے وہ کس کی شکل میں ہے؟ مال کی شکل میں ہے۔ روزہ عبادت پوری جسمانی عبادت ہے، یعنی جو اس عبادت کو ادا کرنا اس کا تعلق پوری طریقے سے جسم سے ہے، مال سے نہیں ہے، لیکن کفارہ مال سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم دونوں مانیں گے، جسمانی بھی مانیں گے اور مالی بھی مانیں گے، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ عبادت جسمانی ہے، لیکن اس کا بدل یعنی اس کی جگہ پر جو عبادت فرض کی گئی، اگر کوئی اس عبادت کو ادا نہیں کر سکتا ہے وہ مالی عبادت کی شکل۔ یہ باتیں ہوئیں، اس لحاظ سے ہم اب چاروں کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ صلاۃ صرف جسمانی عبادت، زکوٰۃ صرف مالی عبادت، روزہ جسمانی عبادت ہے لیکن اس کا بدل مالی عبادت ہے، کفارہ ہے، اور بیت اللہ کا حج جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ یہ چاروں میں فرق۔ شروعات ہوئی تھی شہادت سے، اور اس کے بعد سے یہ سارا فرق آپ کے سامنے ہے۔ اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، یہ باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تھی شہادت کے تعلق سے۔ اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کلمہ شہادت اگر نہیں پایا گیا، یہ اسلام کے ارکان ہے، اگر کلمہ شہادت نہیں پایا گیا تو کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کلمہ شہادت ہی نہیں پایا گیا
کلمہ شہادت نہیں پائے، مطلب کیا ہے؟ اس نے کلمہ شہادت زبان سے ادا نہیں کیا ہے، اقرار بالشہادت جو کہتا ہے وہ نہیں ہے۔ اقرار جو زبان سے شہادت دی جاتی ہے اس شکل میں اقرار نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو 5 ہیں باتیں اسلام کے تعلق سے، جسے اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے، یہ پہلا رکن جو شہادت کی شکل میں ہے، یہ بنیادی رکن ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر یہ نہ پایا گیا تو اسلام نہیں پایا جائے گا۔ اس پر سب کا اتفاق، یہ ایسا رکن ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں۔ اس لحاظ سے یہ کلمہ شہادت دوسروں سے اس لحاظ سے بھی الگ ہوتا ہے کہ ان میں اس کی حیثیت ایسی ہے، اور یہ متفق مسئلہ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ کلمہ شہادت اگر نہ پایا جائے تو اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ کہہ دیا شہادت، نماز میں جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو خود ہی شہادت ہو گئی، وہ کہنا ہی ہے، وہ تو کہہ دیا شہادت، تو پایا گیا شہادت۔ کہنے بغیر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، اگر ویسے ہی پڑھتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کا بھی سر معلوم نہیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، نہیں ہے، شہادت کا اقرار نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ کسی اور نے سنا نہیں ہو، کسی اور نے سنا نہیں ہو، کہاں پڑا تھا؟ جنگل میں مور ناچے تو کس نے دیکھا؟ والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ دنیا کے اندر کبھی بھی حکم کا ایسا ہے کہ ہم کسی پر حکم لگاتے ہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس حکم کو لگانے کے لیے کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہاں میں نے ادا کیا ہے کلمہ شہادت، ہم نے سنا نہیں سنا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس نے کہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے، تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا سننا شرط نہیں ہے، اس کا کہنا یہ شرط ہے۔ اس کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان، ہم کچھ نہیں کہتے اس کے بارے میں۔ اگر زیادہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے مسلمان، تو اسی وقت کہہ دے گا ٹھیک ہے، پھر سے پڑھ دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہت مشہور بات ہے ہندوستان میں، بہت ہی مشہور عالم علماء حدیث میں ثناء اللہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مناظرے بہت ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ اسی طرح سے ایک مناظرہ ہوا تو اس زمانے کے جو غریبی دوسرے لوگ ہوتے تھے عام طریقے سے ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی آیا کہ آپ کو تو لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے، آپ ہم سے کیا مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، چلو میں بھی پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہونا کر لو منظر ہے۔ اگر کوئی آدمی، اگر آپ کسی سے کہنے جائیں گے کہ بھئی ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے اس لیے کہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، تو اسی وقت وہ پڑھ دے گا اگر مسلمان ہے، اس کو پڑھنے میں کیا جائے گا؟ لیکن سننا شرط نہیں ہے، اس کا زبان سے کہنا یہ شرط ہے، یہ ظاہری عمل ہے، اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کلمہ شہادت کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ جب ایک بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اردو میں کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں جی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ ہم اس کا ترجمہ اردو میں کہتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں مطلب کیا ہوتا ہے اس کا اشہد
ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ معبود کو کافی ہے، سچا معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو رسول بنایا گیا اور آپ سے یہ کہا گیا کہ شروع میں آپ ایسے دعوت دیتے لیکن جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کا اعلان کیجیے لوگوں کے دنیا، تو بہت ساری روایتوں میں یہ بات آئی ہے، ان میں سے بعض روایتوں میں تھوڑا ضعف بھی پایا جاتا ہے، لیکن سب ملا کر کے یہ بات ہے کہ یہ چیز ثابت مانی جاتی ہے ساری روایتوں کو ملا کر کے کہ آپ نے اپنی قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کیا کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کامیاب ہونے کے لیے صرف یہ کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم عجمی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں زبان سے کچھ پریشانی ہو، عربوں کو یہ کہنے میں کیا پریشانی ہے لا الہ الا اللہ؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی ایک کلمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بعض روایت میں نے آپ سے کہا کہ یہ ساری روایتیں تو ثابت نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ بات ہے کہ آپ نے یہ بات ان کے سامنے بیان کی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تم جتنی بھی قومیں ہیں جو عجمی لوگ ہیں تم ان کے بھی مالک بن جاؤ گے، کہو یہ بات، جیسے یہ بات زبان سے کہو گے تمہارے لیے اتنی ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہاری ہلاکت ہو بربادی ہو، تم نے ہم کو اس کام کے لیے جمع کیا تھا، یعنی کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جبکہ کہنا زبان سے ان کے لیے مشکل نہیں تھا، آسانی سے وہ کہہ سکتے تھے۔ کیوں نہیں کہا انہوں نے، اور کیوں آج یہ بات ہے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھیا علیہ السلام میں داخل ہو جاؤ زبان سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ آسانی سے آج لوگ کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے اور ہم یعنی یہ کہنا لا الہ الا اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کوئی اس میں بات زبان سے صرف کہہ دینے سے کامیاب ہو جائیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے ہی نہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اس کلمے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے صرف زبان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور آپ کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ اس کلمے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آج سے آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب تک آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں رہی ہوں، آپ رسم و رواج پر بھی عمل کرتے رہے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے باپ دادا کہتے رہے تھے اس پر آپ عمل کرتے رہے ہوں، یہ چیز بھی رہی ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں عمل کے لحاظ سے، جیسے ہمیں خواہش ہوئی ہم نے اس کے لحاظ سے اپنا کام کیا، اپنی مرضی چلائی، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کی، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی اور ہماری اب زندگی مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر ہوگی۔ آپ اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، بلکہ ہم اللہ کی مرضی سے جئیں گے۔ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، ہماری زندگی اسی کے لحاظ سے بسر ہوگی۔
होगी। ये ऐलान होता है, करार होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, उसके बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये भी सिर्फ ज़बान से कहने का मामला नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी समझे, अपना रहबर समझे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के पास से जो वही उनके पास आती थी, और उस वही को जो उन्होंने हमारे लिए बयान किया है, तो आपकी बयान की हुई हर चीज़ हमारे लिए वाजिबुल अमल है, वाजिबुल इत्तिबा है। यानी उसको मानना ज़रूरी, उसको तस्लीम करना ज़रूरी, और अगर वो चीज़ अमल से ताल्लुक़ रखती है तो उस पर अमल करना ज़रूरी, अगर अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है तो उस पर अक़ीदा रखना ज़रूरी है। अगर उसका ताल्लुक़ क़यामत और उसके बाद के मराहिल से है तो उसको उस पर ईमान रखना, उसको तस्लीम करना ये ज़रूरी है। ये मतलब होता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कहने का मतलब है ये था कि ये कलिमा शहादत है, यही से इस्लाम में दाखिला होता है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से कहाँ दाखिल होते हैं, इस्लाम में। जो इस बात का ऐलान होता है कि हम अब अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करेंगे, ना हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे और ना दुनिया में किसी भी शख्स की मर्ज़ी के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करेंगे, बल्कि खालिस अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी। और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी क्या है, इसका इल्म हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से होता है, क्योंकि वही उनके पास आती है। अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, अल्लाह ताला की वही अपने रसूल पर नाज़िल फरमाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शहादत बिल्लाह ये मुस्तलज़िम है शहादत बिल रसूल, और शहादत बिल रसूल ये मुस्तलज़िम है शहादत बिल्लाह। ये अरबी के इसके लिहाज से मैंने बयान किया। इसका मतलब ये हुआ उसके लिहाज से कि अगर कोई ये कहता है अशहदु अल्ला